Excuse me, भैया भैया लाने भैया लाने That is the picture that won the competition. That was a very good job, Marwa. Thank you. Second prize goes to Professor Tanveer Chaudhary. Mr. Samiuddin will receive it on his behalf. This is the picture that won the second prize. The third prize goes to Dr. Mohammad Saeed Khan from LRBT Quetta. This is the picture that won the third prize. Round of applause, please. Mr. Zia will receive this prize for him. We thank all of the participants who sent their beautiful pictures for the competition. Thank you so much. Next, the Poetry Symposium. The participants will please come on stage. Professor Asir Mangal to come and receive his award. Madam Samina Kadir. Dr. Qazi Hanifullah Hanif, please. Mr. Amjad Ali Khadim. Madam Kalsoom Zaid. Mr. Shakur Khatak. Mr. Laizada Lai. And last but not the least, Professor Dr. Salma Shaheen. Now I request Professor Sanaullah Jan and Professor Muhammad Arif to present shields to our dignitaries. First of all, I call the Honorable Special Secretary Health, Dr. Farooq Jameel, to receive his award. We are deeply grateful for his continued support and facilitation in various matters. Thank you, sir. Professor Arif Khan will present the shield to Dr. Farooq Jameel on behalf of PGMI. Our guest of honor, respectable Professor Dr. Muhammad Dawood Khan, will receive his shield from Director PICO, Professor Sanaullah Jan, and our chief guest. Now I request Professor Dr. Sanaullah Jan, Director, Pakistan
Mr. Taimur Salim Jagra. Professor Muhammad Arif Khan will also present a shield on behalf of PGMI to our esteemed chief guest, the Honorable Health Minister, Taimur Khan Jagra. Sir, now I would request you to come forward for a few words, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाऊद साहब जो HMC की मैनेजमेंट है, PGMI की मैनेजमेंट है, उनको सारे जो यहाँ पे मेहमान हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुझे खुशी है कि दाऊद साहब ने हेल्थ सिस्टम और जो ओवरऑल जो इश्यूज हैं उन पे बात की। सिर्फ जो आज वर्ल्ड साइट डे है उससे थोड़ी ब्रॉडली बात की, कि मैं भी ये मौका इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी वर्ल्ड साइट डे के लिहाज से विजन पे बात करें, लेकिन हेल्थ पे भी अपने विजन के बारे में बात करें। सबसे पहले तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो हमारा हेल्थ का सिस्टम है वो स्टेट और सिटीजन्स के दरमियान शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो इसका पोटेंशियल है, हालांकि इसमें बहुत मसले हैं, वो सामने आया है कोविड में, जहाँ पे 4 लहरें गुजरी हैं। दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों ने मुकाबला नहीं किया, लेकिन आप सारे जो हैं इस सिस्टम का हिस्सा हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने ये मैनेज किया है, HMC एज अ हॉस्पिटल ने मैनेज किया है, लेकिन सिर्फ HMC नहीं, हमारे सारे जो MPIs हैं, सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में और फिर पाकिस्तान ने, और फिर सारी जो हेल्थ कम्युनिटी ने मैनेज किया, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। दूसरी चीज़, इसी तरह से वर्ल्ड साइट डे पे ये कमिटमेंट जो है वो करना चाहता हूँ। तो दाऊद साहब ने स्टेटिस्टिक्स दिखाए, इंशाअल्लाह ये ऐसी फील्ड है जिसको हम अपनी कमिटमेंट फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। ये सबसे पहले तो मैंने दाऊद साहब के पास खुद भी जाना है, क्योंकि अभी मेरी आईसाइट भी वो नहीं रही जो आज से 3-4 साल पहले थी। बट आई थिंक हमने खुद भी जो है वो ये स्ट्रेंथन करना है, रिजॉल्व करनी है, क्योंकि ये जो मौके होते हैं ये सिर्फ सेरेमोनियल नहीं होने चाहिए। असली शील्ड, असली अवार्ड तो तब होगा जब इंशाअल्लाह 2023 में जो हेल्थ सिस्टम हम छोड़ के जाएंगे वो हेल्थ सिस्टम जो 2018 में इनहेरिट किया था उससे कई दर्जे बेहतर होगा। अब मैं उस विजन की बात करना चाहता हूँ जिस पे बहुत काम भी हुआ है और माशाअल्लाह रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दाऊद साहब ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि जो हेल्थ सिस्टम है वो सिर्फ ये बड़े हॉस्पिटल्स पे नहीं डिपेंड करता। हमने पूरे हेल्थ सिस्टम को देखना है, और 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि आप सोचें, क्योंकि आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप एक हॉस्पिटल जाते हैं और आपको अच्छी सर्विस नहीं मिलती, या एक्सरे मशीन आउट ऑफ ऑर्डर होता है, या MRI आउट ऑफ ऑर्डर होता है, या डॉक्टर मौके पे मौजूद नहीं होता, या सीनियर डॉक्टर आपको नहीं देखता, या आप किसी गांव में रहते हो और आप BHU जाते हो और वहां पे स्टाफ नहीं होता। ये हम सब ने ट्रेडिशनली एक्सपीरियंस किया, और ये उस निज़ाम का प्रोडक्ट है जो हमने इनहेरिट किया। तो अगर ये निज़ाम चलता, ये ट्रेडिशनल सरकारी निज़ाम जैसे मैं कहता हूँ, जिस पे कोई चीज़ एक कागज़ के 50
دفتر جانے کے بغیر اپروو نہیں ہو سکتی. اگر یہ چلتا تو پھر نہ آج آپتھلمالوجسٹ کی کمی ہوتی, نہ ہمارے بی ایچ یو سے کمپلینٹس آتی, نہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے کمپلینٹس آتی. کیونکہ ایک ہیلتھ سیکرٹری یا ایک ہیلتھ منسٹر سارے فیصلے خود کر سکتا اور سسٹم بدل جاتا. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. کہ پاگل پن اسے کہتے ہیں کہ وہی چیز کرتے جاؤ اور سمجھو کہ کوئی فرق رزلٹ آ جائے گا. وہ سسٹم, حالانکہ آپ وہی سسٹم کام نہیں کر رہا, اس کو کنٹینیو کرے, somehow وہ 70 سال اس نے صحیح رزلٹ نہیں دکھائے, ابھی دکھا دے گا. فیکٹ از نہیں دکھائے. چینجز لانی پڑی ہوئی, جو چینجز آئی ہیں ان کا امپیکٹ آیا ہے. میں ایک MTI ریسنٹلی گیا, انہوں نے میڈیکل ڈائریکٹر لگایا تھا, مجھے پتا بھی نہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس میڈیکل ڈائریکٹر کا کاغذ جو ہے وہ چیف منسٹر تک تو چھوڑے, منسٹر تک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. MPIs کو اختیار ملا ہے. MPIs کو جو اختیار ملا ہے اس کا سب سے بہتر ثبوت یہ where we are standing, یہ HMC کمپلیکس کا اوورآل حصہ ہے. اس سے بہتر پبلک سیکٹر ہاسپٹل پورے پاکستان میں نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اختیار ملا, وہ اختیار استعمال کیا. اب ہمارا چیلنج ہے ایک HMC نہیں, جو ہمارے 12-13 انشاءاللہ MPIs ہوں گے 2013 تک, ان سب کو اسٹینڈرڈ تک اٹھانا. اور HMC کے لیے چیلنج ہے کہ اس سے بہتر اسپیشلائزڈ ہاسپٹلس ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں ہاسپٹلس ہیں, کہ وہ اپنا اسٹینڈرڈ اٹھا کے اس لیول پہ پہنچ جائے. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ صرف ایک ہاسپٹل ٹھیک کرنے سے ہیلتھ سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, 1.5 سال ہیلتھ منسٹری ساتھ رہی ہے, لیکن اس سے پہلے کوئی خاص ہیلتھ پہ کام نہیں کیا تھا. لیکن کسی بھی بندے نے اگر کوئی ادارہ چلایا ہے تو پتا ہوگا کہ جب ایک سسٹم جڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ پورے سسٹم پہ کام کرنا پڑتا. ورنہ پھر یہی ہوگا کہ یہی 2-3 ہاسپٹلس چل رہے ہیں, پورے صوبے کا لوڈ جو ہے وہ ان پہ ہوگا. ایک چیز ضرور ہے, میرے والد صاحب بھی سیکرٹری ہیلتھ رہ چکے, اس وقت سے میں باتیں سن رہا ہوں, ریفرل سسٹم نہیں ہے, پیریفری میں ہاسپٹلس ٹھیک کرنے. یہ نہیں کہ امپروومنٹ نہیں آئی, امپروومنٹ آئی ہے. جب میں نے 2013 کے اسٹیٹسٹکس دیکھے, اور وہ اسٹیٹسٹکس ہم دکھائیں گے, تو پیریفری میں ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے. وہاں پہ اسٹینڈرڈ اٹھا ہے, لیکن ساتھ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی اٹھی ہے, اور رائٹلی اٹھی ہے, کیونکہ ہیلتھ پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. جتنا بھی ہم کام کریں گے, ہم ایک پرفیکٹ سسٹم نہیں چھوڑیں گے. جتنا بھی راستہ ہم نے طے کیا ہوگا, اس سے زیادہ راستہ طے کرنا پڑے گا. تو پھر 4-5 چیزیں جن پہ ہم مل کے کام کر رہے, جن کے ریزلٹس آ بھی رہے ہیں, لیکن یہ جو 22 مہینے ابھی رہ گئے, کیونکہ اگر اس فیز کے ریفارم کا فاؤنڈیشن بنانا تھا وہ 3 سال میں بن گیا. اب 22 مہینے جو ہے وہ ریزلٹس کے. اور یہ میں آج اس لیے یہ 10 منٹ لے رہا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ جب آپ آگے ایک گاڑی کو چلاتے ہیں تو ریزسٹنس آتی ہے, ہوا کی ریزسٹنس آتی ہے. تو جب آپ ایک نئے راستے پہ جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, وہ زیادہ مشکل راستہ ہوتا ہے. تو جب ریزسٹنس آئی ہوگی تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ ایز سٹیزنس جو آپ سارے ہیں اس ریفارم کو سپورٹ کریں گے, یا ایز اسٹیک ہولڈر جو یہاں پہ سینئر پروفیسرز بیٹھے ہیں, HMC کے جو باقی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے, کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ جب ہم اس راستے پہ آگے جائیں گے تو آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی, تو اس میں آپ کے لیے بہتر سسٹم بنے. اب 4-5 چیزیں کیا. سب سے پہلے جو میرے خیال میں ہمارے نئے ہیلتھ سسٹم کا ایک فاؤنڈیشن سٹون, جس کے
اراؤنڈ یہ سارا انشاءاللہ ہمارا خیبر پختونخوا کا نہیں پورے پاکستان کا سسٹم بنے گا، وہ ہے صحت کارڈ یا ہیلتھ انشورنس۔ مجھے میرے ایک ووٹر نے آج سے کوئی 1-2 مہینے پہلے کہا کہ جی بڑی تکلیف ہے کہ صحت کارڈ کے کاؤنٹرز جو ہے وہ 3-4 بجے کے بعد نہیں ہوتے، یہ تو 24/7 ہونے چاہیے۔ تو ویسے میں نے مسکرا کے اس سے واپس جواب میں کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن سال پہلے صحت کارڈ کا کاؤنٹر تھا ہی نہیں آتا۔ اٹس اے گریٹ ایگزامپل کہ آگے آپ جاتے، ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹیشن چینج ہو جاتی ہے، لیکن جب لوگوں نے یہ سہولت انٹرنلائز کر دی، یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ سسٹم یہ 1 سال میں کتنا آگے چلے گیا۔ اب ہم اسپیشلائز کس چیز پہ کرتے ہیں؟ اس پہ کہ کوئی بھی کام ہو، ترقی تو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو اس پہ نقص نکالیں، اور اچھا کام جتنا ہو تو اتنا شور اور زور سے وہ نقص نکالتے جائیں۔ جی صحت کارڈ میں سارا فراڈ ہے، ڈاکٹرز جو ہے وہ صحیح کرتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹرز کون ہیں؟ سارے آپ بیٹھے۔ سب سے زیادہ جو ریونیو ارن کرتا ہے صحت کارڈ سے ان 3-4 ہاسپٹلز میں HMCA، ان 3-4 ہاسپٹلز میں پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے۔ تو یا تو مجھے بتائیں کہ یہاں پہ جو سارا ہمارا سٹاف ہے، کیونکہ اکثر یہ پبلک سیکٹر کے لوگوں سے نیچے سے آوازیں آتی ہیں، تو یا تو یہاں پہ فراڈ ہو رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ نہیں ہو رہا، یا پھر یہ ایک سسٹم ہے جو کہ کام کر رہا ہے۔ اور مجھے تو جو نظر آتا ہے ستمبر میں، صرف ستمبر میں 62,500 لوگوں نے صحت کارڈ استعمال کیا۔ سال میں ملٹیپلائی کریں، یہ 7 لاکھ لوگوں سے جو ہے وہ زیادہ ہو گیا۔ 7 لاکھ لوگوں کا مطلب 7 لاکھ خاندان۔ اس کا مطلب کہ پورے صوبے میں ہر 10ویں خاندان میں کسی نے یہ استعمال کیا ہوگا۔ صرف HMC میں نہیں، RMI میں، نارتھ ویسٹ میں، ہمارے جو باقی پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں۔ کوئی کہے گا کہ جی بڑا مسئلہ ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلز کو پیسے دے دیں۔ ہاں جی، خود تو اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو پرائیویٹ ہاسپٹلز لے جائیں، لیکن جب غریب کی باری آئے تو وہاں پہ انٹلیکچوئل فلسفی جاننے کا ٹائم آ گیا۔ یہ غریب اور امیر کا فرق صحت کارڈ نے چینج کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ کرے گا۔ ڈاکٹرز کو یہ اپرچونٹی دے دی ہے ایڈیشنل انکم۔ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ لے آیا ہے ہیلتھ سیکٹر میں۔ ہیلتھ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کا اس سے بہتر طریقہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ گورنمنٹ کی مستقبل میں ہیلتھ پہ خرچہ جو ہے وہ لمٹ کرنے کا ایک طریقہ مل گیا، کیونکہ ابھی ہمیں ہاسپٹل ضروری نہیں ہے کہ ہم بنائیں، اور شہزاد اور اس کی ٹیم کو جو ہے تھوڑا بہتر پرفارم کرنے کا مجھے ایک اور جو ہے وہ لیور مل گیا کہ اسے میں کہوں گا اگر آپ نہیں تو میں RMI کو صحت کارڈ کے تھرو زیادہ پیسے دے سکتا ہوں، یا آپ اس ہاسپٹل کو اٹھائیں، یا میں پبلک کو روکوں گا نہیں کہ آپ ضروری سرکاری ہاسپٹل آئیں گے۔ آپ جس بھی ہاسپٹل میں جائیں گے آپ کے علاج کی رسپانسبلٹی گورنمنٹ لے گا۔ کیا اس میں فراڈ کوئی نہ کوئی ڈاکٹر کرتا ہے؟ دنیا میں انشورنس میں فراڈ ہو، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو 100 کیسز میں ایک یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی ہاسپٹل مینیجر یا کوئی پیشنٹ مس یوز کرتا ہے، کون چاہتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے پورے سسٹم کو روکوں؟ ہاتھ اٹھا نہیں۔ تو پھر جب ایک ایسے اسکیم کے اگینسٹ غلط آوازیں اٹھتی ہیں تو یہ نہیں کہ ہم نے اس کو ریفارم نہیں کرنا، لیکن پھر یہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے ٹو کال آؤٹ دوز نیمز کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ عناصر، اگر پبلک سیکٹر کا وہ حصہ جو صحیح کام نہیں کرتا، کیونکہ بہت سے لوگ زبردست کام کرتے ہیں، اگر وہ عناصر جو صحیح کام نہیں کرتے کیونکہ وہی نوائز اٹھاتے ہیں۔ پاکستان میں جو سوشل سیکٹر میں سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے اس پہ غلط انگلی اٹھا رہے ہیں، تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہے، صرف میری نہیں، ان کو سنگل آؤٹ کرنا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔
یہ تو ہوگا سسٹم کا فاؤنڈیشن، کیونکہ یہ تو ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ ہماری 50% جو ہیلتھ کیئر کا لوڈ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر اٹھا ہے، بلکہ پبلک سیکٹر میں زیادہ تر ڈاکٹرز کی پرائیویٹ پریکٹس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، رائٹ؟ اور یہ ایک شعبہ ہے جہاں پہ ہم یہ اسپیس انڈر سرٹن کنڈیشنز لوگوں کو دیتے ہیں، رائٹ؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو صرف پبلک سیکٹر تک رہنے دینا ہے، تو یاد رکھیں اگر میں ہیلتھ منسٹر ہوں، اگر فاروق ہیلتھ سیکرٹری ہے، وہ سرکاری ہاسپٹلز کا نہیں ہے، وہ لوگوں کی صحت کی دیکھ بھال کرنے کا ہیلتھ سیکرٹری ہے، اور مجھے جو ہے پورے ہیلتھ سسٹم کی ریسپانسبلٹی ملی ہے، میننگ پبلک اور پرائیویٹ ہاسپٹلز دونوں، رائٹ؟ تو یہ تو پہلی چیز ہو گئی، اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے جائیں گے ان دا سیم وے کہ یہاں اس میں صرف 10 لاکھ کی کوریج نہیں ہے، اس میں اس کے ساتھ کڈنی ٹرانسپلانٹس، اور ابھی 1 جنوری سے لیور ٹرانسپلانٹس کی جب انکلوژن آپریشنلائز ہوگی تو فار سرٹن ہائی کاسٹ ڈیزیزز 50 لاکھ تک بھی ایک انڈیویجول کو یہ کوریج مل سکے گی۔ اور کیوں کہتے ہیں کون سا وہ غریب تو چھوڑے، کون سی وہ مڈل کلاس فیملی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہو، کہ وہ 50 لاکھ کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ٹرانسفارمیشنل چینج جس کا عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا، جو ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہے اس کا ایک پلر۔ اب ہمیں 3-4 جگہ اور کام کرنا اور کرنا۔ سب سے آسان میرے خیال میں یہاں پہ انشاءاللہ آپ سب سے زیادہ امپروومنٹ دیکھیں گے وہ ہمارے ٹیرشری ہاسپٹلز ہیں۔ ایک سٹینڈرڈ آلریڈی ایچ ایم سی سیٹ کر چکا ہے، ایچ ایم سی نے اپنا سٹینڈرڈ اٹھانا ہے، جو ان کے کچھ ایشوز ہوتے تھے بجٹنگ کے، وہ اوور دا لاسٹ ایئر ہم نے بہت حد تک ان لاک کر دیے، لیکن ہمارے پاس 10 MTIs ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ، میں کمٹمنٹ نہیں کرتا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا، ہم نے کوہاٹ کو، چارسدہ کو، فاؤنٹن ہاؤس کو جو یہاں پہ ہی ہے، دیر کو، یہ 4 MTIs ہم نے ایڈ کرنی ہے سسٹم میں۔ اور کیوں؟ all that means is کہ اس کے بجائے کہ ہر ایک ڈاکٹر کی ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی موومنٹ ہیلتھ منسٹر یا چیف منسٹر تک جانے کے بجائے ایک بورڈ کو اختیار مل جائے گا کہ وہ فیصلے لے اور ان انسٹیٹیوشنز کو اٹھائے۔ اور انشاءاللہ یہ مجھے یقین ہے کہ صرف ایچ ایم سی نہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے، اور انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سوات میں بھی ہم MTI بنائیں گے، تو ڈیرہ اسماعیل خان سے سوات تک ہم جو ہے یہ جو ہمارا ٹیچنگ ہاسپٹلز کا فلیگ شپ پروگرام ہے، یہ ابھی اس لیول تک جائے گا پرفارمنس میں جہاں پہ this will become irreversible، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ اس کے ریزلٹس آلریڈی سامنے۔ یاد رکھیں جب کراچی میں کووڈ کا انفلکس آتا ہے تو سب سے پہلے لوگ کہاں پہ جاتے ہیں؟ آغا خان ہاسپٹل اور بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں۔ یہاں پہ دیکھا ہے جب کووڈ کی تیسری لہر تھی تو ایک وقت میں ایچ ایم سی میں 200 مریض تھے، LRH میں تقریباً 500 مریض تھے، کسی اور ہاسپٹل میں پورے پاکستان میں اتنے مریض نہیں تھے۔ تو یہ ٹیرشری سسٹم تو اٹھ جائے گا، لیکن ٹیرشری سسٹم اکیلے میں پورے ہیلتھ سسٹم کا لوڈ نہیں اٹھا سکتا۔ تو وہی فلسفی استعمال کر کے سب سے پہلے تو جیسے داؤد صاحب نے کہا ہے، وانٹ ٹو ایشور ہم، اور ان کو علیحدہ بھی ٹائم دیں گے ان سے پورے ہیلتھ سسٹم کے بارے میں سیکھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ اسپیسیفکلی جو ان کے پیکو کے لحاظ سے یا آپتھلمالوجی کے لحاظ سے کنسرنز ہیں یا ان کی جو سجیشنز ہیں۔ لیکن پرائمری کیئر میں اس طریقے سے ابھی کام ہو سکتا ہے جو شاید کبھی تاریخ میں نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ابھی ہم نے پرائمری ہیلتھ کیئر کمیٹیز بنا کے اسی ایم او کو، اسی میڈیکل آفیسر کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ یہاں پہ پوسٹڈ تھے، ابھی آپ کے پاس ایکچولی یہ فائنینشیل اختیار آ گیا ہے کہ اس پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی کو، چاہے وہ BHU ہو یا RHC ہو،
اس کی اینڈ ٹو اینڈ آپریشنل رسپانسبلٹی آپ کی ہے، اور یہ لے اس کے لیے پیسے 8 لاکھ منیمم ہم ہر بی ایچ یو کو دے رہے صرف، اور 15 لاکھ ہر آر ایچ سی کو، کہ ان کی انفراسٹرکچر امپروومنٹ، ان کی کنزیومبلز، اور اس کے بعد ہم نے اپنا دوائیوں کا بجٹ تقریباً ڈبل کر دیا، اور ہر بی ایچ یو کو ٹاپ اپ میڈیسن جو ہے وہ ڈی جی آفس کی طرف سے ملے گا، تاکہ انشاءاللہ بائی نیکسٹ ایئر آپ کو پرائمری ہیلتھ کیئر میں دوائی کی جو ہے وہ کوئی کمی نہیں محسوس ہوگی۔ پرائمری ہیلتھ کیئر پہ یہ کام، اس کے ریزلٹس آلریڈی پشاور میں واضح ہیں، جہاں پہ یہ پروگرام پائلٹ کیا گیا۔ اب جا کے دیکھیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بی ایچ یوز پرفیکٹ ہے، ابھی اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، لیکن آپ کو تقریباً یہاں پہ 70% بی ایچ یوز میں کام نظر آئے گا۔ آپ جا کے وہاں پہ اسٹاف سے پوچھیں، آپ کو نظر آئے گا، ان کی موٹیویشن فرق ہوگی، اور افیکٹ میڈیسن اویلیبلٹی 30% سے پشاور میں 95% پہ چلی گئی ہے، اور یہاں پہ بی ایچ یوز پہ جو او پی ڈی تھی وہ تقریباً 20 سے 70 پہ آن ایوریج چلی گئی ہے، اور وہ سارے پیشنٹس ہیں جن کو ابھی ایچ ایم سی یا ایل آر ایچ یا کے پی ایچ نہیں آنا پڑتا۔ یہ ابھی پروگرام پورے خیبر پختونخوا میں رول آؤٹ ہوگا، تو انشاءاللہ 2 سال کے اندر اس میں ہم فیملی پلاننگ بھی انٹیگریٹ کریں گے، اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پہ اور کون سی سروسز دے سکتے ہیں۔ فنڈامنٹل پرنسپل کیا ہے کہ ہم نے مزید عمارتیں بنانے سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ہمارے پاس اس صوبے میں 1000 سے زیادہ فیسلٹیز ہیں، ابھی ان سے ہم نے سروس ڈیلیوری لے لی ہے۔ کن کے لیے؟ آپ سب لوگوں کے لیے۔ اب جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہوگا، جیسے داؤد صاحب نے کہا، وہ ہماری سیکنڈری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے۔ وہاں پہ پچھلے 5-7 سال میں سب سے زیادہ فرق کیا آیا ہے، ایگزیکٹ نمبر میرے پاس نہیں ہے، لیکن ہم نے کوئی 5-6 ہزار میڈیکل آفیسرز کو پیریفری میں پوسٹ کیا جو پہلے ہوتے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ ہمارے سیکنڈری ہاسپٹلس کا پوٹینشیل دیکھیں اور ان کی ڈیلیوری دیکھیں تو ابھی بہت گیپ ہے، اور وہ گیپ ہم نے فل کرنا ہے ایک اسی ڈیولوشن کے تھرو کہ جو ہمارے وہاں پہ ایم ایس ایز ہیں، جو ہماری وہاں پہ لیڈرشپ ہے، کہ ان کو اختیار ہو کہ وہ اپنی فیسلٹیز کو ٹھیک کریں، کہ وہ اپنی فیسلٹیز کی فیس لفٹنگ کریں، کہ ان کے پاس اتنا آپریشنل بجٹ ہو کہ جہاں پہ ایکس رے مشین نہیں ٹھیک وہ امیڈیٹلی اس کو فکس کریں، جہاں پہ کوئی اور میجر اکوپمنٹ نہیں ہے وہ امیڈیٹلی وہ اس کو پروکیور کریں۔ کیونکہ یاد رکھیں جو یہ سسٹم ہے، اور سسٹم چینج کرنے میں ہمیشہ ٹائم لگتا ہے۔ ابھی تک کسی نے یہ نہیں چیلنج کیا کہ وہاں پہ ایک پنکھا بھی ٹھیک کرنا ہو تو سی این ڈبلیو کو خط لکھنا پڑتا ہے، جو آپ کو ایم ٹی آئی میں نہیں کرنا پڑتا۔ وہ خط کہیں پہنچے گا نہیں پہنچے گا، کوئی ایکشن لے گا، اسی چیز نے پورے سسٹم میں ہر کسی کو ان اکاؤنٹیبل کر دیا، اور اس لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کو ہم نے چینج کرنا، اور انشاءاللہ کریں اور کر رہے ہیں۔ اس کا بھی امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ کس ڈیٹیل میں آپریشنل مینجمنٹ بہتر ہو رہی ہے، تو ہم نے نصیر اللہ بابر ہاسپٹل کو ایز اے پائلٹ لیا تھا۔ وہاں پہ جا کے خود سے دیکھیں، خود سے پوچھیں، پیشنٹ سے پوچھیں، جو انفراسٹرکچر امپروومنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے وہ دیکھیں، جو وہاں پہ پر ایم او لوڈ کا وہ دیکھیں، وائی او پی ڈی زیادہ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک کلچر تھا جہاں پہ ایک ڈاکٹر ایک 36 گھنٹے کی شفٹ لگا کے 5 دن چھٹی کر لیتا تھا، وہ وہاں پہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی ختم کر دیا۔ لیکن یہ ہم نے ریپلیکیٹ کرنا اکراس اباؤٹ 70 ڈفرنٹ ہاسپٹل۔ تو جب یہ ہم ریپلیکیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ، اور ابھی ہم نے اس سپیڈ پہ جانا ہے جس پہ شاید پہلے ہم نے پروگریس نہیں دیکھی، تو آپ کو انشاءاللہ 2023 تک پرائمری ہیلتھ کیئر پہ، سیکنڈری ہیلتھ کیئر پہ، ٹیرشری ہیلتھ کیئر پہ جو ہے تینوں پہ سگنیفیکنٹ فرق نظر آئے۔
اس کے لیے 2-3 انیبلر ضرور. ایک جس کو میں HR کہتا ہوں, ہیومن ریسورسز کہ ٹرانسفر کا سسٹم, پوسٹنگ کا سسٹم. میں اکثر فاروق کو کہتا ہوں جب میرے پاس کسی ڈاکٹر کے ٹرانسفر کی فائل آتی ہے, میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں, یہ تو سارا اختیار DHO کے پاس ہونا چاہیے یا DG کے پاس ہونا چاہیے. میں اس پہ سائن کر کے یا نہ کر کے کیا کروں گا؟ ہم نے وہ فیصلے ابھی ڈیوالو کرنے ہیں, اور وہ ڈیوالو اس لیے کرنے کہ جب آپ وہ فیصلے ڈیوالو کریں تو پھر آپ لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکتے ہیں. میں DG کو کہوں گا کہ آپ کی جو نیچے ٹیم ہے وہ ہم نے نہیں بنانی, آپ نے خود بنانی ہے, تو پھر آپ سے پوچھ سکیں گے کہ وہ ٹیم صحیح ہے یا نہیں. ہم نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے اور ہم نے میرٹ دیکھنا ہے. اور میرٹ مینز, اور میں کبھی یہ نہیں کلیم کروں گا کہ جب ہماری سوسائٹی میں میرٹ کو بائی پاس کرنے کا جب تک جو رواج ہے وہ ختم نہیں ہوگا, ہم صرف وہ جو یوٹوپین آئیڈیل ہے اس کے قریب اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں. لیکن میرٹ ڈز مین ناٹ 1 thing but 2 things. یہ ساری جو ہماری کو 9-10 چیزیں جس سے ہم سسٹم کو روک دیتے ہیں, جی سب سے سینئر بندہ نہیں لگا, مطلب میرٹ کی وائلیشن. میرٹ ڈز ناٹ مین سینیورٹی, میرٹ مینز دا بیسٹ پرسن فار دا جاب. اور یہ لکھ لیں, جہاں پہ سینئر لوگ کام نہیں کریں گے ہم ان سے جونیئر لوگوں کو لگائیں گے جو کام کرنا چاہتے ہیں. میرٹ اسی کو کہتے ہیں. اور جیسے ہی ہمارا HR سسٹم بہتر ہوگا, میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج ہماری جو لیڈرشپ پوزیشنز میں پوسٹنگز ہیں وہ آج سے 2 سال پہلے کے مقابلے میں کوئی 200% بہتر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم پورا ایک ریزروار بنا رہے ہیں جو ہمارے ہائی پوٹینشیل امپلائیز ہیں, ان کو ہم جگہ پہ کرٹیکل پوزیشنز پہ بھیج رہے ہیں, اور وہاں پہ ان کو پھر ٹھہرنے, ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی یہ ہاسپٹلز ٹھیک کرنی یا یہ ڈسٹرکٹس ٹھیک کرنی. تو ایک HR. دوسری چیز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اس کی اس لیے ضرورت ہے کہ جو ہماری وہ پیریفری ہے جو کام نہیں کرتی, اگر یہاں پہ سارے لوگ ساؤتھ وزیرستان پوسٹ ہونا چاہتے ہیں اور خوش ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں پھر ہمیں مختلف موڈز میں یہ سسٹم چلانا ہوگا. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس انٹروڈیوس کر کے ہم اپنے پیریفری کے وہ ہاسپٹلز جن کے لیے ہمارے پاس آج سٹاف نہیں ہے یا ریکروٹمنٹ کا ٹائم زیادہ لگے گا, ان کو ہم جو ہے وہ جلدی سے جلدی بات کریں گے. اگر کوئی نہیں مانتا, جا کے درزندہ میں FRDI خان میں ہمارا ہاسپٹل دیکھ لیں, جا کے اورنگزئی میں ہمارا DHQ دیکھ لیں, جا کے شولام میں جو کیٹیگری D ہاسپٹل ہے وہ دیکھ لیں جس کی ہماری بہت سے DHQ سے زیادہ OPD. اگین کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی پبلک کو ہے. ہماری رسپانسبلٹی سب سے پہلے بھی پبلک کو ہے, سب سے اینڈ میں بھی پبلک کو ہے. تو گورنمنٹ نے اپنا وہ بجٹ استعمال کرنا ہے ان دا بیسٹ وے پاسبل ٹو ڈیلیور the best possible services. اس لیے HMC کو یا PGMI کو کہا کہ اگر آپ ڈیلیور کریں گے آپ پیسوں کی فکر بھول جائیں گے. ہم نے ابھی 11 اپنے وہ ہاسپٹلز جو کہ کوازائی ڈسفنکشنل تھے ان کو ٹینڈر آؤٹ کیا ہے, ان کے لیے 66 بیڈز آئیں گے. انشاءاللہ وہ سال کی اینڈ سے پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں چل رہی ہوں گی, اور انشاءاللہ پھر اس پروگرام کو بھی ہم نے ایکسپینڈ کر. تو اگر آپ یہ ایڈ اپ کر دیں, پرائمری فیسلٹیز ان کو اختیار دے کے, اور کس کو؟ ڈاکٹرز کو یہ اختیار دے. اب یہ واحد کمیونٹی ہوگی کہ وہ کبھی کبھی شور کرتی ہے کہ مجھے اختیار نہیں چاہیے, رائٹ, میرے اوپر ظلم بھی کرو لیکن ڈونٹ گیو می دی ایبلٹی ٹو چینج مائی فیٹ. تو یہ سارے اسٹیریوٹائپس ہم نے جو ہے وہ توڑ دیں گے. تو پرائمری فیسلٹیز آپ کی کام کر رہی ہوں گی انشاءاللہ. ٹیرشری
اور خاص طور پہ جس طریقے کے ہم نے بورڈز بنائے ہیں، یا آپ کو کمٹ کر سکتا ہوں ابھی ہم نے 7 بورڈز بنائے ہیں، کوئی ایک بھی بندہ ایک بھی اس میں سفارش پہ نہیں لگا. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ یہ سارے ٹیرشری سسٹم کو ٹھیک کریں گے. اور جیسے میں نے کہا سیکنڈری سسٹم پہ رسپانسبلٹی ڈیولو کر کے، بجٹ زیادہ کر کے، اکاؤنٹیبلٹی انٹروڈیوس کر کے، اور اس کے ساتھ یہ نہیں کہ انفراسٹرکچر کی امپروومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک نیا آڈیٹوریم ہے، آج اس کا افتتاح کیا. جس چیز میں ہمارا سسٹم سب سے کمزور ہے وہ ہے ایک چلتی ہوئی فیسلٹی کو مینٹین کرنا. تو سارے جو ڈی ایچ کیوز ہیں ان کی ری ویمپنگ کے لیے یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو بائی اوریجن پشاور سے نہیں بلانگ کرتے؟ ہاتھ اٹھائیں. تقریباً اگر میجورٹی نہیں 50%. اب سب کے ہوم ڈسٹرکٹس میں، کیونکہ ہم نے کہیں پہ جو ہے وہ فیوریٹزم نہیں کی، تو سارے ڈسٹرکٹس کے ڈی ایچ کیوز جو ہے وہ ری ویمپ کرنے کے لیے تقریباً 16 ارب روپے انشاءاللہ ہم نے یہ 20 مہینے میں اسپینڈ کرنے، اور ان سب کو انشاءاللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لانا ہے. اور امپیکٹ کس پہ ہوگا؟ امپیکٹ ڈائریکٹلی ایجنسی پہ ہوگا، کیونکہ وہ پیشنٹس آپ کے پاس نہیں ہیں. آخری جو انیبلر ہے جس کے بغیر یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا وہ ہے ڈیٹا. ہم نے آلریڈی ڈیٹا کا وہ استعمال شروع کر دیا ہے جس کا کلچر ہی نہیں تھا. وہ ہم کووڈ میں کر رہے ہیں. شہزاد کو پتا ہے ہر صبح 9 بجے ان کے ساتھ کال ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں ہر ہاسپٹل میں کتنے پیشنٹس ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں کتنے پیشنٹس ہیں. اگر ہم اس ڈیٹا کو نہ دیکھتے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر ہاسپٹل میں ان کی آکسیجن کیپیسٹی کتنی ہے، آکسیجن کتنا ہے، سپلائی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اور یہ لوگ بھول جاتے ہیں. کرکٹ کوئی فالو کرتا؟ ہاتھ اٹھائیں. یہ ہاسپٹل یا ہیلتھ سسٹم جو ہے یہ وکٹ کیپر کی طرح ہے. وکٹ کیپر کے بارے میں بات صرف تب ہوتی ہے جب وہ کیچ ڈراپ کرتا ہے. یہ کوئی نہیں دیکھتا. اور اسی لیے میں نے شروعات اس بات سے کی کہ جو کریڈٹ یہ پچھلے 2 سال کی پرفارمنس کا جاتا ہے کووڈ میں، جس کا دنیا میں کوئی مثال شاید نہیں، وہ آپ سب کو جاتا ہے. یہ سارے ڈاکٹرز کو جاتا ہے، سارے نرسز کو جاتا ہے، ساری ہاسپٹل مینجمنٹ کو جاتا ہے، جنہوں نے تقریباً 500 دن وداؤٹ ریسٹ کام کیا. تو جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں اینڈ میں ایک جو ہے وہ چھوٹی سی کہانی سناؤں. یہ ابھی نہیں ہے لیکن ایک ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ورلڈ بینک نے 2003-04 میں کوئی ہیلتھ انفارمیشن سسٹم لگایا. تو کوئی کچھ مہینے پہلے جو ڈائریکٹر تھا، پورا ایک ڈائریکٹر اور پوری ایک ٹیم بیٹھی تھی. میں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ اس میں بائی ہاسپٹل کیا ڈیٹا ہے. تو 3 ہفتے بعد ان کو کہنے کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں. نے کہا جی ہم کام کر رہے ہیں. نے کہا یہ تو سسٹم 16 سال پہلے لگا تھا اور آپ کی پوزیشن میں 6 مہینے ہو گئے، تو آپ یہ 3 ہفتے کس چیز پہ کام کر رہے ہیں؟ یہ تو دس شوڈ بی ایٹ یور فنگر ٹپس. میں نے 2 ینگ لڑکے بھیجے تھے اور ان کو کہا تھا کہ یہ ڈیٹا آلریڈی دیکھ لو. پھر میں نے اس کا ڈیٹا نکالا اور اس کو دکھایا کہ یہ ہر ہاسپٹل کی سچویشن ہے، یہ او پی ڈی ہے، یہ ایمرجنسی ہے، یہ جو ہے وہ بیڈ آکیوپنسی ہے. آپ کو نہیں پتا لیکن مجھے پتا. تو اگر ٹریڈیشنل سسٹم کام کر رہا ہوتا تو پھر دس وڈ ناٹ بی دا وے کہ میرے پاس انفارمیشن آتی. یہ چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے کمپریہنسو لیول پہ کام ہو رہا ہے، تو میں اسی لیے یہ کمٹ کر سکتا ہوں انشاءاللہ باقی 22 مہینوں بعد آپ اس سسٹم میں ایک ٹرانسفارمیشنل چینج دیکھیں گے. لیکن ایک چیز کی ضرورت دوبارہ ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ جو پھر اس چینج میں اگر آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ نے ایسے ہیلتھ سسٹم دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے والدین کسی دن بیمار ہوں یا بھائی بہن بیمار ہوں اور آپ ان کو
کسی بھی ہاسپٹل لے جائیں صرف HMC یا LRH نہیں اور وہاں پہ کوالٹی علاج ملے تو پھر چاہے آپ اس سسٹم کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے آپ اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے آپ پبلک ہیں, چاہے آپ میڈیا کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, تو یو ول نیڈ ٹو کال اے اسپیڈ اور ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا جو اس ریفارم کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے, کیونکہ اس ایونچوالٹی میں یہی ہوگا کہ ہم 2 قدم آگے تو ضرور چلے جائیں گے, لیکن آفٹر سم ٹائم میں بدل جاؤں گا, فاروق بدل جائے گا, یہاں کی مینجمنٹ بدل جائے گی, اینڈ تھنگز ول گو بیک. اور ابھی ہم نے یہ ہیلتھ سسٹم ملم پٹی لگا کے نہیں ٹھیک کرنا, اس کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا. So that's my message on the word site day. That's my message to the health community. I'm proud of your efforts. مجھے فخر ہے جو آپ نے کیا, لیکن آپ اس سے بہت زیادہ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ابھی ہم مل کے یہ جو باقی ٹائم رہا ہے اس میں ہم نے خیبر پختونخوا کے لیے نہیں, صرف پاکستان کے لیے بھی نہیں, جو جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کرتے ہیں اس کے لیے ریفارم اور امپروومنٹ کی ایک ایسی کہانی بنانی ہے کہ اس سب کو, جس کا آپ سب حصہ ہوں گے, جس کو آپ پراؤڈلی مستقبل میں ووٹ کر سکیں. بہت بہت شکریہ.